ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपने पूछा। नॉर्म बनती जा रही है कि बच्चे वालिदैन के साथ ही रहें, और जब कोई सुनता है कि नहीं हमारे बच्चे तो हमसे अलग हो गए हैं या हम उनसे अलग हो गए हैं, तो बहुत सारी आईब्रोज उठती हैं और लोग इस्तफसार करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों वो अलग हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिनका मैं अभी अहाता करूँगा क्विकली, और आपको एक एक करके गिनवाऊँगा कि हमारे यहाँ ये कितनी एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, या कल्चरल जो एक हमारी नॉर्म है कि हम इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहने के फ़ायदे क्या हैं कि कुर्बत और नज़दीकी जो है वो ज़िंदगी के मसाइल को जब आप इकट्ठे मिलकर हल करते हैं और मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी बाहम मिल जुल कर करते हैं, तो आपस में मोहब्बत बढ़ती है। बच्चे बड़ों और रिश्तेदारों की मोहब्बत को ज़्यादा महसूस करते हैं, वो उनके दिल में रासख हो जाती। बड़ों में डेफिनेटली तन्हाई का एहसास कम होता है और जज्बाती सुकून होता है। वो अपने पोते पोतियों नवासियों के साथ रहते हैं तो उन्हें तस्कीन मिलती है, और उनके समाजी ताल्लुकात जो रिटायरमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, वो बरकरार रहते हैं कि बीमारी और दूसरी मेडिकल ज़रूरियात की तरफ और तवज्जो देते हैं। वालिदैन भी जहाँ भी हों वो बच्चों की देखभाल करते हैं, बेबी सिटिंग करते हैं। और बाहर के मुल्कों में मैंने देखा कि जो वालिदैन बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकते हैं, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर और अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा रहता है। बहरहाल हमारे अपने मुल्क में बच्चे स्कूल से आते हैं तो घर अकेला नहीं होता, उनको माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई रिसीव करने वाला होता है, उनको खाना खिलाने वाला होता है। कोई काम करने वाले लोग हों भी तो उनकी निगरानी भी वालिदैन जो है बुज़ुर्ग हज़रात यानी सीनियर सिटीज़न वो ज़्यादा बेहतर तरीके पे कर सकते। तो बच्चे इज़्ज़त बर्दाश्त और बड़ों की इज़्ज़त करना सीखते हैं, और जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो अपने आप को एक अहम रुकन महसूस करते हैं। वो अपने तजर्बे और रवायात के तसलसल को बच्चों में मुंतकिल करते हैं, और इस तरह मज़हब, कल्चर, समाजी रस्म व रवाज की मुंतकली का बायस बनते हैं। तो ख़ानदान में भी इत्तेहाद ज़्यादा होता है। इख्तलाफात के बावजूद मुश्तरका रिहाइश ख़ानदान को एक दूसरे के करीब रखती है और रिश्तों को मज़बूत बनाती है। इस तरह सीखने सिखाने के मौके बड़ों को भी मिलते हैं, वो छोटे बच्चों से काफ़ी चीज़ें सीख लेती हैं। और आजकल ख़ास तौर पे फ़ोन में ज़रा सी ख़राबी आई तो कोई ना कोई बच्चा फ़ौरन दादा दादी का मसला हल कर देता है। इस तरह बच्चे भी बड़ों से सीखते हैं, उनके तजर्बे से सीखते हैं। तो वो बाहम वक्त इकट्ठा गुजारते हैं, खेलने में गुजारते हैं या पढ़ने में गुजारते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो सीख लेते हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, वो सिर्फ तजर्बे और उससे ही हासिल होती। तो माली तो ये तो मेरे जहन में थे कुछ मुस्बत पहलू जो कि बहुत अच्छे हैं, और वेस्टर्न कल्चर में, बाहर की दुनिया में ये ज़्यादा नहीं है, जो कि हमारे यहाँ ये अभी तक है। लेकिन इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं, तो मैं उनको क्विकली आपको एक लिस्ट में से पढ़ देता हूँ। कि सबसे पहले पॉइंट ये है कि इकट्ठे रहने में प्राइवेसी का फुकदान होता है, इंडिपेंडेंस का फुकदान होता है। ज़ाती ज़िंदगी में बच्चे, नौजवान बच्चे, वो ज़्यादा फ्रीडम महसूस नहीं करते, माँ बाप से
کئی چیزیں چھپ کے انہیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ نہ پوچھ کے آنا جانا کریں تو وہ والدین کو ذرا، بزرگوں کو ذرا ایسا وہ برا لگتا ہے۔ اس طرح فیصلوں میں مداخلت ہوتی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی رائے لے لی جائے، اور بچے چاہتے ہیں کہ بڑے دخل نہ دیں، ہمیں کرنے دیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور ساس اور بہو یا بھاوج کے جو تنازعات ہیں وہ تو آپ نے سن رکھے ہیں، وہ تو ہماری بر صغیر کی پاکستان اور ہندوستان اور کئی دوسرے ملکوں میں، ایران میں بھی میں نے دیکھا ہے، اور کئی ملکوں میں یہ ساس بہو اور باورچ کے جو ہے مسائل یہ بڑے گمبھیر ہیں، اور یہ ویڈیو اپالوجیز یہ رشتے ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بھی کیے رکھتے ہیں۔ ذمہ داریوں کا میرا خیال ہے کہ غیر منصفانہ بوجھ ہوتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے اکٹھے رہنے سے، بڑوں کا تو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح گھر کی جو وہ بیوی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اس پہ ہی سارا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ سارا جو بوجھ ہے وہ زیادہ تر خواتین پہ آ جاتا ہے، اور وہ جس سے تھکن اور ناراضگی کے وہ آثار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مالی تنازعات بھی ہوتے ہیں کہ بھئی خرچہ کون کرے گا، کہاں کرے گا، اور پھر جائیداد اور وراثت کے مسائل اکثر اختلافات کا باعث بنتے ہیں، اور بد اعتمادی اور عجیب عجیب خیالات اور پریشانیوں کو جنم دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اختلافات سر فہرست ہے، دادا دادی اور نانا نانی کسی اور طریقے سے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں عموماً، اور جو والدین ہیں وہ کسی اور طریقے سے چاہتے ہیں، تو اس سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور ان تنازعات کی وجہ سے بہت ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، جذباتی دباؤ، اور بہو تو چلو سہ لے اور سہتی رہتی ہے، ہر بہو نہیں سہتی، آج کل تو ذرا بالکل ہی ٹالرنس لیول بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عموماً بزرگوں کو اپنی بات نوجوانوں کو کہنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور نوجوان بھی اپنی بات، اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات آسانی سے نہیں کہہ پاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اندرونی گھٹن ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اور ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پہ کڑتی رہتی ہے۔ اس صورتحال میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے والدین نے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں اکٹھا رہنا چاہیے الگ الگ؟ تو یہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے، اور بڑی مشکل ڈسکشن ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کہیں گے کہ اکٹھے نہیں رہنا چاہیے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کہہ چکے ہیں کہ اکٹھے رہنے کے بہت فائدے ہیں۔ تو یہ جنرلائزڈ کوئی نسخہ نہیں دیا جا سکتا، یہ تو اپنے اپنے حالات کے مطابق ہے۔ اور سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اکنامک فیکٹر ہے، جو میں ہائی لائٹ کرنا بھول گیا، کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی تک سروائیو کر رہا ہے کیونکہ اکنامیکلی بچے والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور والدین بھی پھر بچوں پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اکنامک ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایک طرح کی بلیسنگ ہے اگر آپ مشترکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں بولنا چاہیں، اور ایک طرح کا وہ ہے مسئلہ ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے الگ یا کسی علیحدہ گھر میں رہنا، منتقل ہونا مشکل بنا دیتا ہے۔ تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو کہ اگر اکٹھے رہنا ہے تو بزرگوں کو آپ کو ان کا ڈیو رسپیکٹ اور عزت اور توقیر کا احساس کرنا پڑے گا، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا، تاکہ کسی کی کوالٹی آف لائف متاثر نہ ہو۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے
پتہ نہیں یہ قابل عمل مشورہ ہے کہ نہیں، کہ جہاں تک ممکن ہو والدین کو، بزرگوں کو اپنے گھر میں رہیں، یعنی جو جس مکان میں یا جس گھر میں رہ رہے ہوں وہ ان کا اپنا ہے، ان کے نام ہے، بھلے وہ کرائے پہ بھی ہو تو وہ کرایہ وہ دے رہے ہوں، اور بچے ان کے ساتھ رہتے رہیں جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں، اور لیکن یہ گھر جو ہے وہ والدین کے نام ہونا چاہیے، اور پریفریبلی والدہ کے نام ہونا چاہیے۔ یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن بہرحال میں مختصراً عرض کیا، ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور اس ڈسکشن کا آغاز کریں۔ تو مکان اپنے نام ہی ہونا چاہیے والدین کا، اور والدہ کے نام پریفریبلی، اور ان کے مرنے تک ان کے نام ہی رہے۔ اب بچے اس میں رہتے رہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ شادی شدہ بچوں کے لیے بہت میں نے سوچا ہے کہ میں کیا مفید مشورہ دے سکتا ہوں۔ بہت اچھا ہو کہ شروع دن سے ہی گھر کا ایک پورشن ان کے لیے الگ کر دیا جائے، چاہے والدین کتنے ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہوں، اگر وہ 2-3 کمرے یا ایک کمرہ یا 2 کمرے ایک برآمدے کے ساتھ اور ایک کچن نیٹ کے ساتھ، کچن ضرور علیحدہ کیجیے۔ شادی شدہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کچن علیحدہ رکھیں، اور تھوڑا بہت خرچہ برداشت کرے، کنٹریبیوٹ کرے۔ والدین کا جو ٹوٹل خرچہ ہے کرائے پہ یا کسی اور یوٹیلیٹی بلز پہ یا گاڑی پہ یا پیٹرول پہ، یا وہ ضرور کنٹریبیوٹ کرے، اور کچن اپنا علیحدہ رکھیں۔ اور اس کی بہت زیادہ لمبی چوڑی بحث کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ مشورہ آپ کو بہت زیادہ مشاہدے اور لوگوں کے حالات سن کر اور دیکھ کر یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت دیر تک سروائیو کر سکتا ہے اگر شادی شدہ بچے اپنا کچن علیحدہ رکھیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کے نام کوئی اثاثے منتقل کرنے ہیں، اولاً میں تو کہوں گا نہ کریں، اور اس اثاثوں، اس سرمایے کا جو فائدہ ہے وہ بچوں کو پہنچاتے رہے، بچوں کے لیے سہولیات مہیا کرتے رہے جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اثاثے اپنے پاس ہی رکھیں، بچوں کے نام نہ کریں، اور ان پہ خرچ ضرور کریں جتنا خرچ چاہتے ہیں، لیکن مکان کا کرایہ، مکان کی ملکیت اپنے پاس رکھیں، والدہ کے نام رکھیں، اور اس کو آزما کر دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ میں ذاتی طور پہ بطور نفسیات دان اور ایک ذاتی حیثیت سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جب تک چل سکے ہمارے معاشرے میں چلتا رہے تو بہت اچھا ہے۔ اس میں بڑوں بزرگوں کی بھی بھلائی ہے اور چھوٹوں کا بھی بہت بھلا ہے۔ تو یہ تھی چند گزارشات آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔